अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वह मुक़द्दस रात जब ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय हुआ और इंसानियत को रब से मिलने का पैगाम मिला। शब ए मेराज की हैरत अंगेज़ दास्तान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मत की किस तरह सिफारिश करेंगे और वह मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में होंगे उनको किस तरह से जहन्नुम से निकालेंगे। तो नाजरीन, आज की यह वीडियो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के बारे में है। मोहतरम नाजरीन, जब ज़मीन पर कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, सारी ज़मीन मुशरिकों से भर जाएगी, तो अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सुर फूंके। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर क़यामत के दिन के भयानक मंजरों का जिक्र फरमाया है। उनमें सबसे अजीम मंजर वो है जब इज़राफील अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलेगा कि वह सूर फूंके। यह सूर फूंकना ऐसा वाक़या होगा जो आसमान और ज़मीन की हर मखलूक को हिला देगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, आयत मुबारक का तर्जुमा है, और सूर फूंका जाएगा तो जो भी आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब बेहोश हो जाएंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे। यह पहला सूर दुनिया के इख्तिताम अंत की सदा होगा। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे और आसमान फट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा। यह लम्हा ऐसा होगा कि ज़मीन अपने अंदर छुपाए हुए तमाम मर्दों और औरतों को वापस बाहर निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह आसमान से एक पानी बरसाएगा तो लोग उससे ऐसे उगेंगे जैसे सब्जी हरी घास उगती है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोगों को क़यामत के दिन नंगे पांव बिना कपड़ों के और गैर मुख्तंतून खतना ना किए हुए उठाकर मैदान हश्र की तरफ लाया जाएगा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मर्द और औरतें सब इकट्ठे होंगे, वो तो एक दूसरे को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मामला इतना सख्त होगा कि उन्हें इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो जमीन को बिल्कुल सपाट कर दिया जाएगा, सूरज को बहुत करीब ला दिया जाएगा और खौफ और परेशानी का ऐसा आलम होगा कि हर शख्स अपनी नेकियों और गुनाहों के अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। जब लोग दोबारा जिंदा होंगे तो मौजूदा जमीन खत्म हो चुकी होगी। अल्लाह ताला एक नई जमीन पैदा फरमाएंगे। यह जमीन बिल्कुल सफेद, उस पर कोई पहाड़, दरख्त या गड्ढा नहीं होगा। फिर सब लोग मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। हदीस में आता है कि लोग अलग अलग हालतों में होंगे। कुछ लोग ऊंची ऊंची सवारियों पर होंगे और महशर की तरफ जाएंगे। ये वह लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे रहे, जिन्हें इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाएगा। कुछ रिवायतों में है कि अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा और सालहीन को खास सवारियों पर लाया जाएगा। कुछ लोग पैदल चल रहे होंगे। यह आम लोगों की अक्सियत ज्यादातर होगी। कुछ लोग घुटनों के बल घिसटते हुए आएंगे। यह वह लोग होंगे जिनके अमाल, अच्छे काम कमजोर और गुनाह ज्यादा होंगे और जमीन की सख्ती और खौफ उन्हें सीधा चलने नहीं देगा, और कुछ लोग चेहरों के बल घसीटे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सूरज को मखलूकन के करीब कर दिया जाएगा, यहां तक कि वो उनसे 1 मील के फासले पर रह जाएगा। तमाम लोग अपने अमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। इनमें से कुछ लोग वह होंगे जिनका पसीना टखनों तक होगा, कुछ वह होंगे जिनका पसीना घुटनों तक होगा, कुछ वह होंगे जो कमर तक पसीने में डूबे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए उनका पसीना लगाम की तरह हो जाएगा। सब लोग सख्त तकलीफ में होंगे। शदीद गर्मी होगी और यह दिन 500 साल के बराबर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त कुछ लोग कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि किस हाल में हो, किस मुसीबत में फंस गए हो? क्यों ना ऐसे शख्स को तलाश करो जो तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करें। फिर कुछ लोग कहेंगे, तुम सबके बाप तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। फिर सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए सैयदना आदम, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपनी कुदरत वाले हाथ से पैदा फरमाया। आप में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में रहने की जगह दी।
کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس مشکل میں ہیں اور ہم پر کتنی بڑی تکلیف آ گئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا ہے کہ ایسا غضب نہ پہلے فرمایا نہ آئندہ فرمائے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا تو مجھ سے اس کے حکم کی تعمیل میں غلطی ہو گئی، اسی لیے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے سیدنا نوح، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدن شکن یعنی شکر گزار بندہ رکھا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مشکل حالات میں ہیں اور ہم پر کتنی بڑی تکلیف آ چکی ہے؟ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے؟ وہ فرمائیں گے، میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا فرمایا اور نہ آئندہ ایسا فرمائے گا۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی حفاظت کی پرواہ ہے، اس لیے تم کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی سفارش نہیں کر پائے گا۔ ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ جب آخر میں لوگ حضرت علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، یا محمد، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے اور بعد کے تمام گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حالت تک پہنچ گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں آگے بڑھوں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد ثنا اور حسن تعریف کے ایسے کلمات کھولے گا جو مجھ سے پہلے کسی اور پر نہیں کھولے گئے تھے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجیے، آپ کو عطا کیا جائے گا اور سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، میری سفارش قبول ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں، تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت، امن اور رزق جیسی نعمتیں عطا کی، تو تم نے ان کے بدلے میں کیسے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی بندگی کی؟ حضرت ابو برجہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالات اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں ملی ہوئی ہر نعمت، وقت اور موقع ایک امانت ہے اور اس کا حساب اللہ کے حضور دینا لازمی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ جب بندوں کے اعمال کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو ہر بندے کو اس کے سارے اعمال پر مشتمل ایک کتاب دی جائے گی، تو مومن کو عزت کے طور پر اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس سے وہ قیامت کے دن بہت خوش اور کامیاب ہوگا۔ فرمان اے باری تعالیٰ ہے، تو اس وقت جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل پریوار کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا۔ لیکن کافر، منافق اور گمراہ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے اس کا اعمال نامہ پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارنے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور اعمال نامہ بانٹ دیا جائے گا تو اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال کے وزن کے لیے ایک ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے، اسی میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ترازو اتنا عظیم ہوگا کہ اس کی اصل ماترا کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا روز قیامت مومن کی میزان ترازو میں اچھے اخلاقت سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، اور اللہ یقیناً بد زبان اور بیہودہ باتیں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جب اعمال کا وزن ہو جائے گا تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ پل صراط پر ایک الگ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر دیجئے، ہم اس پر ایک ویڈیو بنا دیں گے۔ پل صراط ایک بے حد باریک اور تیز دھار والا راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرے گا، اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ راستہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ مومن اپنے ایمان اور اعمال کی روشنی کے مطابق اس سے گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح تیزی سے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ گھسٹکتے ہوئے۔ جو مومن ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو منافق اور کافر ہوں گے وہ پل صراط پر پھسل جائیں گے اور دوزخ میں گر پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء رام علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھیں گے، لیکن میرا ممبر خالی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد بنا مدد کے رہ جائے۔ پھر میں عرض کروں گا، اے میرے رب میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں عرض کروں گا میرے رب ان کا حساب جلدی کر دے۔ پھر انہیں بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا، ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے میں شفاعت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ ان لوگوں کی رہائی کا حکم بھی حاصل کر لوں گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا، اور میں داروغہ جہنم مالک کے پاس جاؤں گا تو وہ کہے گا، اے محمد آپ نے اپنی امت میں سے کسی کو بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا جس پر اللہ رب العزت ناراض ہو۔ پھر اچانک میں دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افروز ہے تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، محمد اپنا سر اٹھائیے اور بات چیت کیجئے، آپ کو سنا جائے گا، کہیے آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنی امت کے پاس جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہو اسے جنت میں داخل کر دیجئے۔ میں جاؤں گا اور جس کے دل میں اتنی ماترا میں ایمان پاؤں گا اسے بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر اچانک میں دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افروز ہے تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، محمد اپنا سر اٹھائیے اور بات چیت کیجئے، آپ کو سنا جائے گا، کہیے آپ کی بات قبول کی جائے گی اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنی امت کے پاس جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہو اسے جنت میں داخل کر دیجئے۔ میں جاؤں گا اور جس کے دل میں اتنی ماترا میں ایمان پاؤں گا اسے بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ عجب جلد سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔